नाज़रीन, यमन के हमले मुसलसल जारी हैं। कल 4 शिप्स को निशाना बनाने के बाद रेड सी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब इत्तला ये सामने आई है कि इसराइल यमन को काउंटर करने के लिए अपने इत्तेहादी मुल्कों की बहुत बड़ी नेवी बनाने जा रहा है, जिससे वो पूरे रेड सी पर कब्जा करने का प्लान कर चुका है। लेकिन यमन पूरी तरह से तैयार है और वो अपनी पोजीशन से, प्रिंसिपल पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ साथ यमन के दारुल हुकूमत पर कुछ बड़े हमलों की इत्तलात भी सामने आई हैं। वो क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। यमन के दारुल हुकूमत पर किन ममालिक की जानिब से हमला किया गया है और इस खबर में कितनी सदाकत है वो आपको बताएंगे। और हिजबुल्लाह के हमले भी मुसलसल जारी हैं। हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा मुअस्सर साबित हो रही है इस जंग के हवाले से और अभी ताज़ा इत्तलात के मुताबिक जंगलात उन्होंने उड़ा दिए हैं। कुछ बड़े पहाड़ों पर उन्होंने कब्जे की भी इत्तलात सामने आ रही हैं, वहाँ पर जाकर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो हिजबुल्लाह की जो ताज़ा तरीन ऑपरेशंस हैं पिछले चंद घंटों में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्यूटन खुलकर मैदान में आ चुके हैं और फैसला कुन मुलाकात के लिए वो इस वक्त सऊदी अरब की तरफ रवाना है, जहां पर फैसला कुन मुलाकात होगी और मिडल ईस्ट के हवाले से अहम तरीन फैसले, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से अहम तरीन फैसले मुतवक्का हैं। तो प्यूटन जो अहम तरीन दौरा करने वाले हैं, ये पहला दौरा है इस जंग शुरू होने के बाद, तो वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कतर के हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई। इस वक्त कतर में एक अहम तरीन मीटिंग जारी है जिसमें तमाम अरब सरबराहान पहुंचे हैं। वहां पर कतर ने क्या प्रिंसिपल पोजीशन ली है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको यमन के हवाले से अपडेट कर देते हैं, क्योंकि यमन इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुसलसल यमन जो है वो ट्रेंड कर रहा है। जो उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से वो बहादुरी की अलामत बन गया। आप देखें पूरे आपको मिडल ईस्ट में सबसे जो गरीब मुल्क है वो आपका यमन है, लेकिन यमन पूरी तरह से खड़ा हुआ है और आलमी ताकतों की आंखों में इस वक्त खटक रहा है, क्योंकि यमन ने आलमी ताकतों से टक्कर ले रही है और वो पूरी तरह से उनकी आंखों में इस वक्त चुभन, आंखों का कांटा इस वक्त बन गया है। तो जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है कि 5 बड़े हमले यमन के दारुल हुकूमत पर किए गए हैं और ये इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जानिब से ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और 5 बड़े धमाके सुने गए। अब ये स्टोरी है अमेरिका की जानिब से सामने आई और अमेरिकी एफिलिएटेड मीडिया ने, इसराइली मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया कि यमन के दारुल हुकूमत पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर दी गई हैं और 5 बहुत बड़े धमाके हुए हैं। लेकिन अभी उस पर ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया है यमन का और उन्होंने क्या बताया है ये आप देख लीजिए कि रिपोर्ट्स ऑफ एयर स्ट्राइक आर फेक बाय अमेरिकन्स हु आर नोन टू बी मोर डिल्यूजनल देन स्क्रीन राइटर ऑफ मार्वल मूवीज़। कि ये जो मार्वल मूवीज़ के जो है ना लिखारी, ये बस वही फिल्मों में ही ये काम कर सकते हैं, हकीकी दुनिया में नहीं। तो ये जो इन्होंने खबर फैलाई है कि यमन के दारुल हुकूमत पर इन्होंने 5 बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं और यमन के अंदर घुसकर इतने बड़े हमले किए हैं, ये बिल्कुल झूठ है। कोई हमला नहीं हुआ, कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं की गई और तुम ये सिर्फ काम जो है वो फिल्मों में कर सकते हो, इधर नहीं कर सकते। इससे पहले इन्होंने ये भी एक स्टोरी फैलाई थी कि यमन ने जो जहाज़ पर कब्जा किया है वो हमने छुड़वा लिया है। तो बाद में पता चला कि जनाब वो स्टोरी भी झूठ है और रोज़ाना यमन उन जो पकड़े हुए जहाज़ हैं उनसे वीडियो शेयर करता है और उनको दिखाता है कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि इसको हाथ भी लगा सको। तो इस तरह वो अपनी फ़ौज का मोराल अप करने के लिए, दुनिया के सामने अपनी थोड़ी सी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो ये सारी खबरें फैलाते हैं। लेकिन ये सारी खबरें यमन के हवाले से झूठी साबित हो रही हैं। अब एक और जो बहुत बड़ी खबर सामने आई है इसराइल के हवाले से कि इसराइल और उसके इत्तेहादी वो उन सब को बात कर रहा है उनके साथ। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि एक बड़ी नेवी का इत्तेहाद बनाया जाएगा जो कि रेड सी की जो सिक्योरिटी है उसको जो है वो कंट्रोल हासिल करेगी और रेड सी में अगर यमन उनके किसी भी जहाज़ पर हमला करता है तो फिर इसको रिस्पॉन्ड करेगी। इसका असल मकसद जो है वो है बाबुल मंदब का पर कब्जा करना, पूरा रेड सी जो है वो इसका कंट्रोल हासिल कर लेना, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके पास एक अच्छा जवाब मौजूद है। लिहाजा वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए पूरे रेड सी और बाबुल मंदब को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि अगर गज़ा को कंट्रोल करने का उनका मंसूबा
منصوبہ ہے تو وہ غزہ کو کنٹرول کر کے سوئز کینال کے مقابلے میں ایک نئی کینال بنائیں گے تو دنیا کا جو پورا روٹ ہوگا وہ ان کے قبضے میں آ جائے گا, نیچے ریڈ سی اینڈ دین آپ کا اوپر سوئز کینال کے متبادل ان کی اپنی کینال. تو وہ دنیا کا جو اکلوتا روٹ ہے جو آپ کے امریکہ, یورپ اور دین اس دنیا کو, آپ کی ایشیا کو اینڈ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے, وہ پوری طرح سے جو ہے ان کے قبضے میں آ جائے گا اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. تو یہ اس وقت ان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اس نیوی کے اتحاد بنانے کی آڑ میں. لیکن یمن پوری طرح سے ڈٹا ہوا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں جتنے اتحاد بنانے آپ نے وہ بنا لو, ہم کھڑے ہوئے, ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. پھر اس میں آپ کو اسرائیلی میڈیا کی زبانی پہلے ان کا ناکامی سامنے رکھ دیتا ہوں, یعنی یہ تو بڑے اتحاد بنا رہے ہیں اور بڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملے کر دی, ہم نے ایئر سٹرائکس کر دی, لیکن آپ اسرائیلی میڈیا کی زبانی ان کی ناکامی سنیے کہ we don't have the ability to launch attacks in Yemen due to distance. اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ ہماری اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ ہم یمن پر جا کر سٹرائکس کر سکیں, جو ہمارا ڈسٹنس ہے, اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں تو پھر ہم نے واپس نہیں مڑنا, ہم وہاں سے واپس کیسے مڑیں گے. اور ویسے بھی جو اگر میزائل سٹرائک کرتے ہیں یا آپ کا راکٹ سٹرائک کرتے ہیں تو وہ ڈسٹنس بہت زیادہ, حالانکہ یمن جو ہے وہ ان پر اٹیک کر رہا ہے, وہ ان کی بندرگاہوں پر حملے کر رہا ہے, لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ we don't have the capability. اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر چونکہ یہ گیم بہت بڑی گیم ہے, یہ کوئی چھوٹی گیم نہیں ہے, اس جنگ کے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں اور اس میں دونوں اطراف کے سارے فریق جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. تو اب اسی آڑ میں ایران پر بھی حملہ کرنے کی کوشش ہے اور ایران کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس پر بلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ریڈ سی میں یمن جتنے حملے کر رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ ایران ہے. یہ حوثیوں کو جو مدد فراہم کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے, اسی لیے جو ہے وہ اتنے حملے کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. تو اصل میں امریکہ اور اس کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ اس ایک جنگ میں وہ اپنے تمام دشمنوں کو ختم کر دیں جو ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, یعنی آپ کے پورے مڈل ایسٹ میں یا ان کے اتحادی ہیں جو اتحادی نہیں بنے ان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا, اور لیکن ایران اور یہ سارے کھڑے ہیں, لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کی آڑ میں ان کو بھی ختم کر دیں. مثال کے طور پر آپ یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بیان دیکھیے کہ ایران is the one who supplied Houthis with the weapon they use and is ultimately responsible. یہ یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اصل ذمہ دار ہے وہ ایران ہے. پھر اسی طرح کا بیان انگلینڈ کی جانب سے سامنے آیا کہ جو ہے وہ ایران ساری سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو اس کی رسپانسبلٹی اٹھانا پڑے گی. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کی فارن منسٹری نے اہم ترین بیان جاری کرتے ہوئے اس سارے الزامات کو جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل ذمہ دار تو تم ہو, غزہ میں جو کچھ کر رہے ہو تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ تم نہتی عورتوں اور بچوں کو نہیں بچا سکے اور تم ان کو گرین لائٹ دے کر رکھے ہوئے ہو, تو اصل قاتل اور ذمہ دار تم ہو. اچھا, اس کا سب سے زیادہ نقصان انگلینڈ کو ہوا ہے کیونکہ انگلینڈ میں جو کہ پہلے سے بحران کا شکار ہے وہاں پر ایک نیا بحران اور نئی ڈیبیٹ چل پڑی ہے. جب سے انگلینڈ نے ادھر ایران کی طرف رخ کیا ہے تو وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں, عوام ہے, میڈیا ہے, وہ انہوں نے اپنی حکومت کی طرف رخ کر لیا ہے کہ بھائی اس کا مطلب تم ایران کے ساتھ اب جنگ کرنے جا رہے ہو, اپنی حکومت تم سے سنبھالی نہیں جا رہی, فائنینشل کرائسس کا ہم شکار ہیں. رپورٹس کے مطابق 2030 تک انگلینڈ دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں نہیں ہوگا, لیڈرشپ کرائسس کا تم شکار ہو اور تم اب ایران کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو. تو وہاں پر جو پہلے سے بحران چل رہا تھا, اب اس جو انہوں نے بیان دیا اس کے بعد وہاں پر ایک نیا بحران جو ہے وہ چل پڑا ہے, تو انگلینڈ کو اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس کے علاوہ جو یمن ہے وہ پوری طرح سے اسرائیلی جو جہاز ہیں ان کی ہنٹنگ جاری رکھا ہوا ہے, اور اس میں بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت سارے اپنے جہاز جو ہیں ان کا روٹ چینج کر لیا ہے. اب آپ میپ پر دیکھیے تو یہ اوپر افریقہ سے گھوم کر ایشیا میں آتے ہیں, اور ایشیا سے جب یورپ جانا ہو یا پھر ایون اسرائیل بھی جانا ہو تو یہ افریقہ سے گھوم کر پھر اپنی بندرگاہ حیفا تک جا رہے ہیں. اب یہ جو ایکسٹرا ان کو روٹ پڑ رہا ہے یہ 30 ڈیز ان کو ایکسٹرا لگتے ہیں, یعنی اگر یہ ریڈ سی سے جائیں اور یہ اوپر گھوم کر جائیں تو اس کا فرق 30 ڈیز کا ہے. تو ایک دن ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, اور کوئی 5-7 دن یہ میکسیمم چلا سکتے ہیں, اس سے زیادہ یہ نہیں چلا سکیں گے. 8-10 دن یہ میکسیمم اس کو چلا سکتے ہیں, کیونکہ جتنا یہ روٹ پڑ رہا ہے, جو ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جو اکانومی کو تباہ ہو رہی ہے, جو ان کی مارکیٹ تباہ و برباد ہو رہی ہے,
اس کو یہ مینج نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ آپ دیکھیے گا کہ 8-10 دن میں 2 ہی راستے ہیں, یا تو یمن کو ختم کر دیں اور پورے ریڈ سی کا جو ہے کنٹرول سنبھال لیں, یا پھر ہے کہ معاہدے کے ذریعے, نیگوسیشنز کے ذریعے اپنا روٹ کلیئر کروائیں. لیکن 8-10 دن سے زیادہ یہ بالکل چل ہی نہیں سکتے. یہ ان کی موت کی مترادف ہے. پوری دنیا میں جو ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی. اب آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. حزب اللہ مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, اور حزب اللہ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ وہ بارڈر پر ہے تو وہ جو حملے کر رہی ہے وہ بہت زیادہ گھاتک ثابت ہو رہے ہیں. ایک تو اس نے لاکھوں کی فورس کو انگیج کر رکھا ہے اسرائیلی, اینڈ دین وہ آگے بڑھ رہی ہے, کچھ علاقوں میں انفلٹریٹ کر رہی ہے, کچھ گاؤں کو اس کا آزاد کروانے کا منصوبہ ہے, کچھ بڑے علاقے جو کبھی لبنان کے ہوا کرتے تھے اور اسرائیل نے قبضے میں کر لیے اس کو آزاد کروانے کا منصوبہ پوری طرح سے تیار ہے, اور ان پر حملے جاری ہیں. جو ڈیٹیلز آئی ہیں, جو پچھلے چند گھنٹوں میں بڑے آپریشنز ہوئے ہیں, اب ایک ایک کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صرف جو بگ آپریشنز ہوئے ہیں ان میں یہ آپ دیکھیے کہ انفینٹری فورس ان کرم الطفا اینڈ بیراک بیرکس ٹارگیٹڈ. اب اس میں آپ خود نقصان کا آپ اندازہ لگائیے گا کہ وہ کتنی لوکیشنز پر کتنی فورسز کے کراؤڈ کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے مطابق یہ کتنا نقصان ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آکوپیشن وہیکلز ود گائیڈڈ میزائل, ان پر جتنے بھی ان کے فوجی سوار تھے ان کی آرمڈ وہیکلز پر وہ سارے ہلاک ہو گئے, گائیڈڈ میزائل کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا گیا. پھر کفار شبہ ہلز, یہاں پر سیریز آف میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں. یہاں پر جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی تھی اسرائیلی آرمی کی ان کو نقصان پہنچا ہے. بہت سارے فوجی اس ہل پر, اس پہاڑی پر جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہول فارسٹ آف رمیہ سائٹ ہیونگ ملٹری یونٹس واز سیٹ آن فائر, کہ اس فارسٹ میں, اس پورے جنگلات میں ان کی چوکیاں تھیں, ان کے ملٹری یونٹس تھے, ان سب کو تباہ کیا گیا, اور پورے کا پورا جنگل انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. تو آپ گنتے جائیے گا کہ حزب اللہ کتنے مؤثر ثابت ہو رہی ہے, ان کو کتنا ہر دن کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں. گیدرنگ آف سولجرز ایٹ تحت ٹرائی اینگل, اب یہ وہ بڑے حملے ہیں, یہ وہ نہیں ہے کہ ایک کو مار دیا, 2 کو مار دیا, گیدرنگز پر جہاں پر 20, 25, 30 فوجی کھڑے تھے وہاں پر اٹیک کیا گیا. پھر سیم شیبہ فارمز پر بہت زیادہ میزائل فائر کیے گئے ہیں. بارڈر کے ساتھ یہ ایریا ہے اور یہ ٹاپ پرائرٹی ہے حزب اللہ کی, شیبہ فارمز, دین ساتھ آپ کا کریات شمونہ. یہاں پر یہ ان کے علاقے ہیں جن کو یہ واپس لینا چاہ رہے ہیں اور ان کو آزاد کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر وہ مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ سویلینز مکمل طور پر یہاں سے لیو کر چکے ہیں, تو وہ ملٹری کو مکمل طور پر یہاں پر تباہ و برباد کر کے وہ اندر گھسنا چاہ رہے ہیں اور ان کو قبضے میں لینا چاہ رہے ہیں. اور سپلائی لائن بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بارڈر کے مطلب اتنا قریب ہے کہ جو سپلائی لائن آ رہی ہوتی ہے, جو ٹرک آ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں. تو اگر وہ مکمل طور پر سپلائی لائن توڑنے میں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان علاقوں پر قبضہ کر لیں گے. یہی ان کا منصوبہ ہے. اور ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے, ابھی تو بلکہ پوری طرح سے شروع بھی نہیں ہوئی. حزب اللہ نے تو ابھی پوری طرح سے جنگ شروع بھی نہیں کی, لیکن وہ ان ساری چیزوں پر ورک کر رہا ہے کہ جب اگلی سٹیج میں ہم جائیں گے تو کس طرح سے ہم نے جنگ کو آگے بڑھانا ہے اور کون کون سے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ گیدرنگ آف سولجرز ایٹ رویست, یعنی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جا رہی پورے بارڈر پر جس پر حملہ نہیں کیا جا رہا. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو پوری فورس ہے وہ پورے بارڈر پر انگیج ہو جاتی ہے. تو لاکھوں کی فورس انگیج ہو چکی ہے, اس پر جو ایکسپینس آ رہا ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ایکسپینس ہے, جو اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے. تو اسرائیلی جو معیشت ہے وہ پوری طرح سے پیرالائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی لیے بائیڈن کو بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دینا جا رہا تھا, لیکن وہ بھی وہاں پر رک گئی. تو اس طرح حزب اللہ مسلسل حملے کر رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ جو میں نے اتنے آپ کو حملے بتائے ہیں, آپ کے مطابق کتنے ان کے فوجی مارے گئے ہوں گے. اب آپ کو پیوٹن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. پیوٹن بالکل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بالکل فرنٹ پر آ کر مدد کر رہے ہیں. ایک تو جس طرح سے وہ ہتھیار اور فائنینشل ایڈ ہر طرح کی امداد دے رہے ہیں. آپ کا بشار الاسد کی حکومت ہو, حزب اللہ ہو, آپ کی مزاحمتی تحریک ہو, آپ کے یمنی ہو, ان کو انہوں نے فائٹر جیٹس دیے ہیں. دین ایران کو جس طرح سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب پیوٹن اس سے ایک قدم آگے آ چکے ہیں. پیوٹن پہلے روس میں بیٹھ کر صرف بیانات دے رہے تھے, لیکن اب وہ مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں. اور اس دورے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بائیڈن بھی مڈل ایسٹ کا دورہ کر کے گئے ہیں, لیکن انہیں تو شرمندگی اٹھانا پڑی, ان سے تو عربوں نے ملنے سے انکار کر دیا. حالانکہ ہم سب سے زیادہ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ان کے پالتو ہیں, لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ امریکی صدر سے عربوں نے ملنے سے انکار کیا تھا. تو آپ کا پیوٹن اس وقت جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے دورے پر آ رہا ہے, اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. یعنی پوری دنیا میں
اگر کسی شخص کے وزٹ کو مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے دین یہ پیوٹن کا دورہ ہے، کیونکہ اس وقت جو ٹائم ہے اس دورے کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت یہ جنگ چلی ہوئی ہے کہ اقتدار ویسٹ سے ہو کر ایسٹ میں منتقل ہونے جا رہا ہے، اور آپ کے کمیونسٹ بلاک کو یہ اقتدار منتقل ہونے جا رہا ہے دنیا کا۔ تو اس ٹائم پر پیوٹن جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک طرف سے سعودی عرب کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ اسرائیل کا حمایتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مزاحمتی تحریک ختم ہو، اور پیوٹن انہی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ سعودی عرب کو کس چیز پر منائیں گے اور اس میٹنگ کا آؤٹ کم کیا نکلے گا۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ اسرائیل کے حمایتی ہیں، حمایتی نہیں تو چلیں چپ تو سادی ہوئی ہے نا، بات تو کچھ بھی نہیں کر رہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، زبان ان کی خاموش ہے۔ دوسری طرف وہ شخصیت ہے جو مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہتھیاروں کی مدد ہو یا فائنینشل ایڈ ہو مکمل طور پر مدد کر رہی ہے۔ تو یہ گیم چینجر میٹنگ ثابت ہو سکتی ہے اگر سعودی عرب پوری طرح سے اس بلاک کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے، تو دین سوچئے کہ آپ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس میں بڑی اہم چیز آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ پچھلے دنوں ایم بی ایس نے اپنے وزیر خارجہ کو رشیا بھی بھیجا تھا۔ بیہائنڈ دا چینل ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا پیغام رسانی ہوئی، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن انہوں نے رشیا بھیجا تھا۔ اور چائنا میں یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے یوان کی کرنسی میں ٹریڈ کرنی ہے، 50 بلین جو یوان ہے اس میں یہ ٹریڈ کی جائے گی۔ تو یہ امریکی ڈالر کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ سعودی عرب جو کہ سب سے بڑا ایک اتحادی امریکہ کا کہا جاتا ہے، تنقید بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس نے چائنا کے ساتھ جا کر معاہدہ کیا ہے کہ ہم ڈالر میں نہیں تمہاری کرنسی میں ٹریڈ کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اب وہ پیوٹن کو اپنے ملک میں ایسی صورتحال میں مدعو کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میٹنگ کا اختتام اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کل بروز بدھ پیوٹن جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچیں گے، اور پوری ہائپ ہے اس وزٹ کی، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اسی پر انالیسز اور خبریں جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے۔ اب آپ کو قطر کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت قطر میں اہم ترین ایک کانفرنس جاری ہے جس میں تمام عرب سربراہان جو ہیں وہ شریک ہیں، آپ کے ایم بی ایس، آپ کے یو اے ای اور باقی تمام جو عرب مالک ہیں وہ سارے اس وقت قطر میں کانفرنس جاری ہے، اور اس کا جو بیان سامنے آیا ہے امیر قطر کا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت قطر کی جو پالیسی ہے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے تمام جو فریقین ہیں، اور اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایک بڑا اچھا ایک سالس بن کر سامنے آیا ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان ثالثی بھی قطر نے کروائی، دین ابھی جو ٹروس ہوا اس میں بھی اہم ترین کردار قطر کا تھا۔ تو قطر کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ کسی کے خلاف نہیں جاتا اور صلح صفائی کی طرف اور ثالثی کی طرف وہ چیزوں کو لے کر جاتا ہے۔ لیکن آج قطر نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے۔ قطر کے امیر کا جو بیان آیا انہوں نے کہا کہ شیم آن انٹرنیشنل کمیونٹی کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے تم اس کو روک نہیں سکے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کولونیلزم ٹائم از اوور، کہ جو کولونیل ٹائم ہے، جو نو آبادیاتی نظام ہے، جو ویسٹ کا ہے، جو تسلط پر مبنی یہ نظام ہے، وہ اب اوور ہو چکا ہے۔ اب آپ اس طرح سے جا کر تسلط دنیا پر قائم نہیں رکھ سکتے، اور اس لیے اب تمہارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ ملک کہہ رہا ہے جس میں امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے، یعنی اسرائیل کے بعد جو دوسری سب سے بڑی بیس ہے امریکن، وہ قطر میں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم از اوور۔ تو یہ آج سب سے زیادہ سخت سٹینڈ جو ہے وہ قطر کی جانب سے لیا گیا ہے، اور یہ ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ جتنے بھی منافع کرم ہیں یہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے، کیونکہ پبلک کا پریشر بیسیکلی بڑھتا جا رہا ہے۔ پبلک کے سامنے آپ کس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا یورپ نہیں کھڑا ہو سکا تو آپ تو دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقیوں کے سٹینڈ میں بھی سختی آئے گی، لیکن قطر کو آپ باقیوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس کا جو پولیٹیکل آفس ہے وہ قطر میں ہے، یہ ہر سال ان کو ملینز آف ڈالرز کی ایڈ فراہم کرتے ہیں، پوری طرح کی پروٹیکشن انہوں نے دے رکھی ہے۔ تو وہ قطر جو ہے پہلے بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور جیسے سعودی عرب نے مزاحمتی تحریک کو ٹیررسٹ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے، قطر ان کو جو ہے وہ ایک لیگل اور فریڈم فائٹر کی تنظیم مانتا ہے، اور ان کا آفس اس نے اپنے ملک میں کھول رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قطر پوری طرح سے گیم میں ان ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ
کہ ثالثی کے ذریعے چیزیں آگے بڑھائی جائے، لیکن آج اس کی جانب سے سخت ترین سٹینڈ سامنے آیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قطر پر پورا پریشر ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک کا یہ آفس ختم کرے، لیکن وہ ختم نہیں کر رہا۔ پھر جو بلنکن ہیں انہوں نے امیر قطر سے ملاقات میں یہ بڑا دباؤ ڈالا کہ جو الجزیرہ ہے، جو کہ قطر کا میڈیا آرگنائزیشن ہے، کہ وہ رپورٹنگ بہت لو کر دے، یعنی جو جس طرح سے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے چیزوں کو، جو اسرائیل کے مظالم دکھا رہا ہے، وہ اس طرح سے رپورٹنگ نہ کرے بلکہ سافٹ رپورٹنگ کرے، یعنی اپنا جو ذرا ہے نا وہ تھوڑا کم کر دے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اتنے حقائق نہ دکھائے۔ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا امیر قطر پر، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور الجزیرہ اسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، ایک چیز کو وہ دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے، اور اس جنگ میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ الجزیرہ اور سوشل میڈیا نے کیا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو دنیا کو کبھی بھی اسرائیل کی اصلیت نہ پتہ چلتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قطر پوری طرح سے گیم میں ہے، لیکن آج اس کا یہ سخت ترین بیان بھی سامنے آیا ہے۔ سو سچویشن آپ اوورآل دیکھیں کہ یعنی کتنے ملک اب حملوں میں شامل ہو چکے ہیں، کتنی بڑی طاقتوں کی پوری دنیا کی عالمی طاقتوں کی نظریں غزہ پر لگی ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ پر لگی ہوئی ہیں، اور پیوٹن جو دورہ کرنے جا رہے ہیں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔